जिम्मेदारी बनती है। और करबला हमें बताती है, ये करबला ने हमें ये दर्श दिया है। मौत हर शख्स को आती है, मौत हर शख्स के मुकद्दर में लिखी हुई चीज है, कोई भी मौत से भाग नहीं सकता। लेकिन वो कैसी मौत होगी जो अल्लाह की राह में आए और जामे शहादत की शक्ल में आए। अजीम तरीन जंग ओहद ही का हवाला दूंगा आपको। जब हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, नबी करीम के करीबी तरीन सहाबी साथी शहीद हुए, जंग खत्म हुई, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रोते हुए नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए, रो रहे हैं। पूछा, या अली क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था ए अली तुम भी शहीद हो जाओगे, आज मैं फिर बच गया और अपने बचने पर रो रहा हूं। उम्र क्या है अली इब्न अबी तालिब की जंग ओहद में? 25 साल या 26 साल। यहां पर सैकड़ों ऐसे जवान हो गए जिनकी ये उम्र है। 25 और 26 साल की उम्र क्या होती है? लेकिन अली रोते हैं, अश्क बहाते हैं और अश्क बहाते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं फिर बच गया और शहीद होने से महरूम रहा। नबी करीम पलट कर पूछते हैं, ए अली मैंने जो तुम्हें बशारत दी है वो सच्ची है, जामे शहादत तुम्हें नसीब जरूर होगी, लेकिन किसी और वक्त अभी नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ ए अली कि जब तुम्हारे सर पर वार होगा और तुम्हारे सर का खून तुम्हारी रेशे मुबारक को रंगीन कर देगा, तो उस जहर से बुझी हुई तलवार की वार को सहते हुए जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ में तुम कैसे सब्र करोगे? तुम कैसे सब्र करोगे? जवाब में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हाज़ा लैसा हाज़ा मिन मवातिन सब्र। या रसूल अल्लाह ये मौका जब जामे शहादत नोश करने का मौका होगा, ये सब्र का मौका नहीं है, बल शुक्र, ये मकाम शुक्र होगा। अगर मेरे सर पर वार हो और अल्लाह की राह में हो और मेरा सर फटे और मेरे सर के खून से मेरी रेशे मुबारक सुर्ख हो जाए, तो उस तकलीफ पर मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र करूंगा कि उसने ये एहसास मुझे अता किया है। याद आप देखते हैं 21-19 की शब जब अली इब्न अबी तालिब निशाना बनते हैं इब्न मुलजम का, तो क्या फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अली रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया। जंग खंदक में नहीं कहा, नहरवान में नहीं कहा, खैबर में नहीं कहा, फुतूहात के मौके पर बड़ी बड़ी फुतूहात हुई, उन मौकों पर नहीं कहा। कहा कब? जब जामे शहादत नोश करने का वक्त आया। तो आप खुद देखिए, वो हस्ती अली, वो हस्ती जो खुद मतलूब इंसानियत है, तमाम इंसानों को आप जमा करें, उससे पूछे तुम्हारा मतलूब, तुम्हारा महबूब, तुम्हारी मंजिल क्या है, सब कहेंगे अली तक पहुंचना। अली बहादुरों के दिलों में जीने वाली हस्ती है। लेकिन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि वो अली जो पूरी कायनात का मतलूब है, पूरी कायनात का महबूब है, उस अली की निगाह में जामे शहादत सबसे बड़ी महबूबा है। ये वो मकाम है, ये वो मकाम है जहां तक पहुंचने की ख्वाहिश अनबिया और औलिया को थी। तो ये जो करबला वाले हैं, वो इज्जत से जीने का रास्ता भी दिखाते हैं और सरबुलंदी से जामे शहादत नोश करने का रास्ता भी दिखाते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। थके तो नहीं है? अगर थके नहीं है तो जरा ऊंची आवाज से सलवात भेजिए।
مرزئی پورم اس علاقے کے مومنین کی جو تعداد یہاں پر ہے، پوٹینشل یہاں پر ہے، پوری دنیا میں آپ کے لوگ پھیلے ہوئے، پوری دنیا میں موجود ہیں، یورپ اور امریکہ میں بھی، عرب ممالک میں بھی، اور پاکستان کے بھی گوشے گوشے۔ یہ جو نور اہل البیت اس سرزمین سے دیگر سرزمینوں میں منتقل ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے آپ پر، خاص عنایت ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی محبت اس سرزمین کے باسیوں کے دلوں میں اس طرح سے زندہ کر دی ہے کہ حسین کا نام سن کر سر کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے حسین کا اس قوم پر، بہت بڑا انعام ہے۔ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ کبھی بھی اچانک آپ پر حملہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی اچانک آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ہر طرف یزیدیت کا جال بنا جا رہا ہے، ہر طرف آپ کے سامنے ہے۔ اس یزیدیت کے بنے ہوئے جال کے مقابلے کے لیے ہمیں من حیث القوم تیار ہونا ہے، اور یاد رکھیے اگر ہم من حیث القوم تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، یاد رکھیے دشمن چاہے آپ سے تعداد میں کتنی ہی بڑی ہو، دشمن کے پاس جتنا بھی بڑا اسلحہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہوگا، آپ مغلوب ہوں گے۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی تعداد میں مومنین کو، اہل ایمان کو، اہل مجاہدت کو اپنے سے کئی گنا بڑے بڑے لشکروں پر فتح اور نصرت عطا کی۔ چھوٹا گروہ کامیاب ہو گیا اور بڑا گروہ زمین و پار ہوا۔ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ۔ اپنے آپ کو تیار کرنا ہماری ذمہ داری، فتح و نصرت اللہ کا وعدہ، پاکیزہ کرنا اپنے آپ کو ہماری ذمہ داری، توفیق دینا اس کا وعدہ، قوم کو اکٹھا کرنا ہماری ذمہ داری، نفرتوں کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری، اختلافات کا گلا گھونٹنا ہماری ذمہ داری، اپنے جوانوں کو فکری اور معنوی طور پر تیار کرنا ہماری ذمہ داری، اپنی مسجدوں اور امام بارگاہوں کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری، اپنے جوانوں کو تربیت دینا اور ان کی فکری اور معنوی ایسی تربیت جس سے حسینی جوان تیار ہو، کربلائی روح کے ساتھ تیار ہو، یہ ہماری ذمہ داری، اور فتح و نصرت اس کی ذمہ داری۔ میں نے پچھلے دنوں کہیں پر یہ عرض کیا کہ ابھی یہ جو 2006 کی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایک واقعہ واقعی انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، اور اس کو یقین آ جاتا ہے کہ اب بھی فرشتے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں اگر ہم فضائے کربلا پیدا کریں، فضائے بدر پیدا کریں۔ اب بھی جب یہ جو 34 روزہ جنگ تھی، اس کے آخری دنوں میں اسرائیل پر بہت زیادہ پریشر تھا، عرب ممالک پر بھی بہت زیادہ پریشر تھا حزب اللہ کی محبوبیت کی وجہ سے، کیونکہ عرب ممالک کے سلاطین ذلیل و خوار ہو چکے تھے پوری دنیا میں اور اپنے عوام کی نظروں میں بھی۔ اس لیے سعودی عرب جیسے ملک میں بھی حزب اللہ کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے تھے، باقی ممالک میں تو ہو ہی رہے تھے، سعودی عرب جیسے ملک میں بھی حزب اللہ کی حمایت میں مظاہرے ہوئے، اتنا پریشر تھا۔ قطر کے وزیر خارجہ وائٹ ہاؤس
گیا ہوں، جا کے ان سے تقاضا کیا. اس وقت میڈم رائس تھی ان کی جو وزیر خارجہ تھی. ملا اور کہا کسی طرح سے اس جنگ کو بند کرو. وہ قبول نہیں کی. یہ وہ وقت تھا رات کا کہ یہاں پر لبنان کی سرحدوں میں اسرائیلی فوج آ چکی تھی. درمیان میں ایک علاقے میں حزب اللہ کے جوان گھیرے میں تھے. آدھی رات کا وقت تھا اور تین اطراف سے اسرائیلی فوجی ٹینکوں کے ساتھ آ چکے تھے اور اوپر ہیلی کاپٹر موجود تھے. یہ جو حزب اللہ کے جوانوں کا کمانڈر تھا، یہ واقعہ خود حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ کی زبانی سنا ہوا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے جوان محصول تھے اور انہیں یقین تھا کہ اگر دشمن کو پتہ چل جائے کہ اس حصار کے اندر یہ جوان ہے تو ایک ایک انچ زمین پر وہ اس طرح سے بمباری کر دیں گے کہ ہمارا کوئی جوان باقی نہیں بچے گا. ایسی کیفیت میں ان کا جو سپاہ سالار تھا جوانوں کا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں نہ کوئی شخص آواز نکالے، نہ کوئی شخص گھیرے، نہ کوئی شخص گولی چلائے. سب راز و نیاز میں مصروف، سب اللہ سے ہم کلامی میں مصروف، مناجات میں مصروف، دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں. اور بہت سارے جوان ایسے ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کر رہے ہیں. توسل کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں کہ بیوی آج آپ نے اپنی کرامت دکھانی ہے اور ان جوانوں کی پاک پاک جوانوں کی حفاظت کرنی ہے. اس اسنا میں ایک جوان کلاشنکوف کے ٹریگر کو دباتا ہے، گولی نکلتی ہے. سامنے ہیلی کاپٹر ہے، وہ ہیلی کاپٹر وہیں پر فضا میں اڑ جاتا ہے. جیسے ہی فضا میں وہ اڑ جاتا ہے ویسے ہی یہ جو چاروں تین اطراف سے گھیرے میں دیے ہوئے دشمن تھے، ان کو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے اور یہ فوراً پیچھے نکل جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر اس دور کا جدید ترین ہیلی کاپٹر ہے جس کا کلاشنکوف اور اس طرح کے اسلحے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جو کمانڈر ہے، یہ کمانڈر فوراً جا کر جوان کے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور پھر کھینچتا ہے کہ تم نے کیوں گولی چلائی. تو کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہاری بات مانتا یا بیوی کی بات مانتا. میں تمہاری بات مانتا یا بیوی کی بات مانتا. پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ ہم سب راز و نیاز میں مصروف تھے اور بیوی سے توسل کر رہے تھے. اچانک میرے کان میں بیوی نے کہا بیٹا تم گولی چلاؤ. اب تمہاری بات میرے ذہن میں تھی لیکن بیوی کا حکم تھا، میں نے گولی چلا دی. لیکن یہ اعجاز دیکھیے کہ کلاشنکوف کی گولی سے جدید ترین اسرائیلی گن شپ ہیلی کاپٹر فضا میں تباہ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ تباہ ہوتا ہے تمام ٹینک پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، صرف 1 گھنٹے کے بعد میڈم رائس فون کرتی ہے قطر کے وزیر خارجہ کو کہ فوراً وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے، فوراً واپس آؤ تم سے کام ہے. وہ جب واپس آتا ہے تو کہتی ہے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، صلح کروا دو، جنگ بندی کروا دو. یہ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ جب قطر کا وہی وزیر خارجہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے پوری داستان سنائی، پورا واقعہ بتایا. واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ وہ جو آپ کے جوانوں نے ہیلی کاپٹر گرایا تھا اس نے
امریکیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ صلح کی میز پر آئیں اور جنگ بندی کریں. ہمیں یہ بتائیں کہ ہیلی کاپٹر کو جدید ترین اسلحہ گرا سکتا ہے. آپ کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ سید حسن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہمارے پاس اس طرح کے جدید اسلحوں کا انبار لگا ہوا ہے جن کے پاس زہرائے مرضیہ ہو. جس قوم کے پاس حسین ابن علی ہو، جس قوم کو علی ملا ہوا ہو، اس قوم کے مقدر میں شکست نہیں لکھی ہوئی ہے. وہ فتحیاب ہو سکتی ہے بشرطے کہ انہی کے رستے پر چلے، انہی کے رستے پر چلے. آئیے ذرا کربلا چلتے ہیں. کربلا میں ذرا صبح سے دیکھیے کیا منظر ہے، خیموں کا کیا منظر ہے، میدان کا کیا منظر ہے. صبح سے شہادتوں کے دفترچے کھلے ہوئے ہیں اور پہلے اصحاب حسینی اور بعد میں خاندان حسین کے جوان ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے چلے آ رہے ہیں. دو مواقع ایسے ہیں جس نے تاریخ انسانیت کو ہلا دیا ہے. دو مواقع. آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی معرکے میں میدان میں کوئی جوان جاتا تھا دشمن سے لڑنے کے لیے، بیویاں پردہ اٹھا کر دیکھتی تھیں پھر پردہ گرا دیتی تھی. پردہ اٹھاتی تھی پھر گرا دیتی تھی. جب اہل بیت کے جوان جانا شروع ہوئے تو بیویاں زیادہ سے زیادہ کلے زینبیہ تک آتی تھیں پھر واپس چلی جاتی تھی. آپ اگر عراق گئے کلے زینبیہ ایک اونچا مقام ہے، اس کی اس کو تل کہتے ہیں، اونچا مقام. زینبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا بار بار اس اونچے ٹیلے پر آ کر میدان دیکھتی تھی اور پھر واپس جا کر خیام میں مختلفات کو بتاتی تھی. میدان جنگ نیچے تھا، ایک طرف لشکر حسینی اور دوسری طرف لشکر یزیدی. دو مقامات ایسے ہیں جنہوں نے انسان کو لرزا کر رکھ دیا ہے. ایک شہادت علی اکبر کا موقع ہے. شہادت علی اکبر کا اصل عاشور آخری شہداء میں حضرت علی اکبر شامل ہے. آخری موقع جب علی اکبر حضرت علی اکبر کے مسائل بھی پڑھ رہا، لیکن وہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے کہ جب علی اکبر کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، یا ابتا بابا اب میں گر گیا ہوں میرے سرہانے آئیے. جوان بیٹا جب میدان کربلا میں گرا ہے نا تو اس پر منظر